अपना रोना धोना बंद करो। जितना शोक तुमने मनाना था मना लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो। बेहतर है कि मेरी पत्नी बन के रहो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी पत्नी होते हुए किसी और के लिए आंसू बहाओ। अब अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कमरे का जैसे ही दरवाजा खुला मैं बुरी तरह से डर गई थी। जब मैंने सौरभ को कमरे में आते हुए देखा, वो आते ही मुझ पर दहाड़ने लगा। बड़े गुस्से में था। कमरे का दरवाजा भी जोर से बंद किया। बेड पर राजू सो रहा था। अपने बाप की आवाज पर वो बुरी तरह से झुंझलाया था। मैंने जल्दी से उसके सीने पर हाथ रख दिया। 6 महीने का राजू मेरे हाथ का स्पर्श पाकर फिर गहरी नींद में सो चुका था। सौरभ को जब एहसास हुआ कि कहीं राजू की नींद न खराब हो जाए तो तेज कदम उठाता हुआ मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले आया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़ें। वो मेरे आंसू देखकर चिल्लाकर बोला, किस बात का शोक मना रही हो तुम? और कब तक ये शोक मनाओगी? वो बड़े गुस्से से धीमे मगर सख्त लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, मैंने कोई शोक नहीं मनाया। मेरा हाथ छोड़ें। वो गुर्रा के बोला, जानती हो ना मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ? मैंने कहा, अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं यहाँ आपके बच्चे को संभालने के लिए आई हूँ। मेरा हाथ छोड़े सौरभ। मगर उसकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे को संभालने के लिए नहीं आई, तुम यहाँ पर मेरी पत्नी बनकर आई हो। ये सुनकर मैं झुरझुरी से लेकर रह गई थी। अभी भी उसकी पकड़ मेरी कलाई पर बहुत मजबूत थी। सौरभ प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें, मैंने रिक्वेस्ट की थी। उसने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ा था। मुझे तुम में ऐसी कोई दिलचस्पी भी नहीं है ईशा। मेरे लिए तुम इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि मैं तुम्हें अपनी संगत में रखूं। अगर भूले से कभी तुम्हारे पास आया भी तो वो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी होगी। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं जमीन में दफन हो जाऊं। इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत। जाओ जाकर मेरे बच्चे को संभालो। तुम्हारी बस यही हैसियत है मेरी नजर में कि तुम मेरे बेटे की आया बनकर जिंदगी गुजारो। लेकिन जिसकी खातिर तुम सब आंसू बहा रही हो ना, मैं तुम्हें उसके खातिर यूं आंसू भी नहीं बहाने दूंगा। गला दबाकर मार डालूंगा तुम्हें। ये कह के सौरभ दूसरे कमरे में चला गया। उसकी नफरत की वजह मैं जानती थी। आंसू मेरी पलकों की आड़ से निकले थे। अगर वो ये समझ रहा था कि उसने मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान किया है तो ये सच था, क्योंकि जानते बूझते आंखों देखे मक्खी कोई नहीं निगलता। मेरी मिसाल भी कुछ ऐसी ही थी। सौरभ मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा था। शुरू से ही गंभीर और अकड़ मिजाज का नौजवान था। हमेशा जब भी आता तो उसकी हर बात में तनज होता था और मुझे वो शुरू से ही जहर लगता था। और मैं अपनी नागवारी का इजहार भी कभी कभी करती रहती थी। मेरी माँ सौरभ के आने पर जब भी मुझे चाय को कहती तो मैं नाक मुंह चढ़ाने लगती। मम्मी, आप रोमा से कह दें, मेरा भी चाय बनाने का कोई मूड नहीं है। मेरी बात सुनकर सौरभ के माथे पर बल पड़ जाते। रहने दे आंटी, चाय में पीकर आया हूँ। बस वो मम्मी ने भेजा था, आपकी तरफ कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप उनसे मिल आए। वो फौरन से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं बेटा, चाय तो पी कर जाओ, मैं रोमा से कहती हूँ। मैं अपने कमरे में आ जाती। पता नहीं ये हर तीसरे दिन क्यों आ जाता है। रोमा अपना पढ़ रही थी। जब मेरी माँ ने उसे आवाज दी, रोमा बेटा भैया के लिए चाय बना दो। वो कहने लगी, मम्मी आपको पता है ना कल मेरा पेपर है। मैंने कहा, और मैं तो उसके लिए चाय कभी नहीं बनाऊंगी। रोमा मुंह बनाती हुई उठते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसी वक्त ऋषभ भी आ गया। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरा चेहरा खिल गया था, बल्कि खिल के गुलाब हुआ था। मैं फौरन कमरे से बाहर आई। सौरभ बैठा हुआ था। मैंने कहा, ऋषभ कैसे हो तुम? कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट, मुझे क्या होना है। ऋषभ मेरे पड़ोस में रहता था। हमारे उनकी फैमिली से बहुत अच्छे संबंध थे और वो मुझे अच्छा भी लगता था। और क्यों ना लगता, डॉक्टर जो था। मोहल्ले की सारी लड़कियां ऋषभ के आगे पीछे घूमती थी और वो मेरे आगे पीछे घूमता था। कहने लगा, वो बस आंटी कह रही थी कि उनका बीपी कुछ हाई लग रहा है। मैंने सोचा घर जाने से पहले चेक कर दूं। वैसे मैं एक दो मेडिसिन भी लेकर आया हूँ। फिर वो मेरी माँ के पास बैठ गया। आंटी मेरी बात माने तो कंटिन्यू ब्लड प्रेशर की दवाई लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब अक्सर आपका बीपी हाई रहता है। अरे ना बेटा ना, तुम तो जानते हो ना मुझे दवाइयों से कितनी चिढ़ है। मुझसे नहीं खाई जाती दवाइयाँ। बस मुझे तो ईशा की फिक्र सताती रहती है। बस ये अपने घर की हो जाए तो मेरा ब्लड प्रेशर बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ऋषभ ने तिरछी आंखों से मुझे देखा था। मैंने कहा, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? ऋषभ कहने लगा, नेकी और पूछ पूछ, जरूर बनाओ। मैं फौरन से उठकर खड़ी हो गई। तभी सौरभ भी खड़ा हो गया। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अरे सौरभ बेटा कहाँ जा रहे हो?
روما چائے بنا کر لاتی ہوگی، نہیں وہ آپ رشب کو دے دیجیے گا۔ اسے شاید یہ بات بری لگی تھی کہ اس کے لیے چائے بنانے سے میں نے صاف انکار کیا تھا اور رشب کے لیے چائے بنانے میں خود جا رہی تھی، لیکن مجھے اس کے جانے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ روما چائے بنا کر لائی، کہنے لگی رشب بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں، چائے تو پی لیجیے۔ کہنے لگا نہیں بس مجھے جلدی ہے، تم رشب کو دے دو۔ میں نے اپنے بوہیں اچکائے اور ممی کے ساتھ بیٹھ کر رشب سے باتیں کرنے لگی۔ ممی کا بی پی ابھی بھی ہائی تھا۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا ایسا کرو مجھے دوائی ہی دے دو، کم بخت مارا نیچے ہی نہیں آتا، حالانکہ میں نے تو کھانے میں نمک بھی کم کر دیا ہے۔ رشب کہنے لگا مرچ بھی کم کر دیں، پھر مجھے کہنے لگا اے موٹی اپنی ممی کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ مجھے بناوٹی غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ممی کی خاطر میں بھی پھیکے کھانے کھا رہی ہوں۔ روما تب تک چائے کا کپ رشب کو پکڑا چکی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں خالی کپ کچن میں رکھنے گئی تو رشب میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ میری لمبی چٹیا کو پکڑ کر اس نے تھوڑا سا کھینچا۔ بدتمیز کیا کر رہے ہو، چھوڑو میرے بال۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور ساتھ میں ہنسنے لگا۔ میرے لیے چائے کیوں نہیں بنائی تم نے؟ میں نے کہا چائے تو پی لی تم نے، کافی ہے۔ ویسے میں ضرور بناتی لیکن روما کی بنائی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ یہ سورب یہاں کس خوشی میں آئے دن یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے؟ میں نے کہا ناکام عاشق ہے اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا آنٹی سورب کو بہت پسند کرتی ہیں، آئے دن اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تو کرنے دو، جب میں اسے لفٹ ہی نہیں کراؤں گی تو ممی کیا کر لیں گی؟ کہنے لگا دیکھو بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ نہ ہو تم اس سورب میں انٹرسٹڈ ہو جاؤ، کیا ہے نا اس کی پرسنالٹی مجھ سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ میں نے کہا مائی فٹ، اپنے پیروں کی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں میں اسے۔ تم ایک ڈاکٹر ہو اور تم بہت ہینڈسم ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ چشمہ تمہاری پرسنالٹی کو سورب سے کم کرتا ہے تو تم غلط سوچتے ہو۔ مجھے تو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ جلی کٹی باتیں سنانے پر تلا رہتا ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارے ہاؤس جاب کب کمپلیٹ ہوگی، کب تم پرائیویٹ ہاسپٹل جوائن کرو گے اور کب میرا ہاتھ مانگو گے؟ کہنے لگا بس 2 سال کی بات ہے، ابھی تو شروع کی ہے، 2 سال بعد مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے ایک بہت اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب مل جائے گی اور پھر سب سے پہلے کام میں نے یہی کرنا ہے، بس تم مضبوط رہنا۔ پتہ نہیں اسے کیوں یہ لگتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر سورب میں دلچسپی لے لوں گی، حالانکہ مجھے اس سڑیل انسان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ سورب کی ممی سورب کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، اور آئیں بھی رات کے کھانے پہ تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہی میرا منہ بن گیا کیونکہ ممی نے جان بوجھ کر مجھے بتائے بنا مجھ سے بریانی بنوائی تھی اور ساتھ میں شاہی پنیر، اور یہ دونوں کھانے سورب کو پسند تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ممی نے ایسے ہی بنوائے ہیں کیونکہ ممی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آنٹی اور سورب آنے والے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہ بناتی۔ خیر میرے پاپا گھر پر ہی موجود تھے اس لیے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، مجھے سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کھانا کھانا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب آنٹی نے کہا بھائی صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی سورب کی شادی کر دوں۔ میرے پاپا کہنے لگے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے، میں پلیٹیں اٹھا کر کچن میں آ گئی، برتن دھونے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ لانچ میں کیا باتیں چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد روما کچن میں آئی، کہنے لگی دیدی آپ کو پتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں بتاؤ۔ میں نے برتن دھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہنے لگی آنٹی نے سورب بھیا کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ میرے ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے کہا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا آنٹی کا؟ روما کہنے لگی دیدی پاپا اور ممی بھی خوش خوش لگ رہے ہیں، بہت مسکرا مسکرا کے کہہ رہی ہیں کہ ایشا آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میرا پارا 7ویں آسمان پر گیا تھا۔ میں نے برتن وہیں چھوڑے، دوپٹے کے کنارے سے ہاتھ صاف کیے، دوپٹہ اپنے سر پہ ٹکایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ میرے ماں باپ کی مسکراہٹ گہری ہوئی لیکن میں سیدھی آنٹی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آنٹی اور سورب ایک ہی صوفے پہ بیٹھے تھے۔ سورب کے پاپا کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی اور سورب ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس لیے شاید بہت گھمنڈی تھا۔ حالانکہ اس کی حیثیت ہماری حیثیت سے اچھی تھی، گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا، گاڑی بھی تھی، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا آنٹی مجھے سورب پسند نہیں ہے، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، اس لیے آپ کو یہاں آنا ہے آپ 100 بار آئیں، لیکن اس ارادے سے
اگر آپ نے آنا ہے تو پھر کبھی مت آئیے گا۔ یہ سن کر میرے ماں باپ مجھ سے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے آنٹی سے بات کرنے کا؟ میرے پاپا مجھے ڈانٹنے لگے۔ میری ممی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، اور آنٹی کا تو جیسے رنگ اڑا تھا، اور سوربھ کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی بجھ سا گیا تھا۔ اس نے آنٹی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، چلو ممی یہاں سے۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا سوربھ 1 منٹ رکو، عیشا تم کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا، ممی میں نے آپ سے صاف کہہ دیا ہے میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے پاپا نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگے، کمرے میں جاؤ تمہیں رشتہ پسند نہیں ہے تب بھی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہم شادی کرتے تو تم سے پوچھ کر ہی کرتے نا، لیکن اس طرح منہ پر انکار کرنا بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے۔ بیٹا سوربھ تم بیٹھو۔ میں اپنے پاپا سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ نہیں بیٹھا۔ کہنے لگا، انکل رہنے دیجیے، اتنی انسلٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے میں یہاں بیٹھوں گا؟ آنٹی رو رہی تھی، لیکن وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر لے گیا۔ میری ماں میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور آپ لوگ مسکرا کیوں رہے تھے؟ میں کبھی مر کے بھی سوربھ سے شادی نہ کرتی۔ میری ماں کہنے لگی، اگر تم نے انکار کرنا تھا تب بھی تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، گھر آئے مہمان کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ میں تم سے پوچھتی تو تم انکار کر دیتی، میں کوئی بھی بہانہ بنا کر منع کر دیتی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو تم نے اپنایا ہے۔ لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دن بعد جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو سوربھ ہمارے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے تک آتی وہ تیزی سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں اندر آئی تو میری ماں مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، کہنے لگی، سوربھ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، 1 مہینے بعد ہے شادی ہے اس کی۔ میں نے کہا، چلو شکر ہے، کم سے کم جان تو چھوٹی۔ میری ماں کہنے لگی، بہت بری بات ہے، مجھے تو کبھی اس بچے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، جانے بھی دے ممی، پتہ نہیں آپ کو اس کھڑوس انسان میں کیا اچھا نظر آتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، بس یہی ہے نا کہ ذرا گمبھیر ہے، تمہاری طرح اوت پٹانگ باتیں نہیں کرتا، بدتمیزی تو کبھی نہیں کرتا۔ وہ تو تمہاری آنٹی نے تب سے کہہ رکھا تھا جب سے تم نے میٹرک کیا تھا کہ انہیں تم اپنے سوربھ کے لیے پسند ہو، اور ہمیں بھی سوربھ میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے وہ برا لگتا ہے۔ اچھا ہے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سوربھ کی شادی 1 مہینے بعد ہی روینہ سے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نازک سی، اسٹیج پر اپنی پتنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی اچھا خاصا جچ رہا تھا، لیکن آنٹی کی نظر ابھی بھی مجھ پر تھی، شاید وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ خیر، جتنی اس کی پتنی خوبصورت تھی وہ اتنی مزاج کی بہت زیادہ دھیمی تھی۔ ویسے تو میں زیادہ تر آنٹی کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تھی تو روینہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ عشا پلیز کھانا کھا کر جانا، یہ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ میں کہتی، آپ میرے لیے اتنی پریشان نہ ہوا کریں۔ کہنے لگی، سوربھ کی سگی تو کوئی بہن نہیں ہے، اب تم لوگ ہی اس کی بہنیں ہو، تو مجھے تو بہت شوق ہے کہ میری کوئی نند ہوتی، مجھ سے کوئی فرمائشیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ کر لیا کرو۔ میں نے کہا، بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ خواہش ہے، ورنہ اکثر لڑکیاں تو دعائیں کرتی ہیں کہ جہاں کی شادی ہو وہاں ساس اور نند کا کوئی بھی جھنجٹ نہ ہو۔ کہنے لگی، نہیں مجھے تو بھرا بھرا گھر بہت اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ میری 2 بھابیاں تھیں، بھتیجیاں بھتیجے تھے، اور یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں، تم آیا کرو نا۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کالج میں پڑھتی ہوں اور فائنل ایئر میں ہوں، پھر آپ کا گھر بھی بہت دور ہے، میرے پاس 100 بہانے ہوتے تھے۔ روما کہتی تھی، روینہ بھابھی بہت اچھی ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ سوربھ بھیا پر ان کی سنگت کا بہت اثر ہونے لگا ہے، اب تو کسی نہ کسی بات پر مسکرا بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ خبر مل گئی کہ روینہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ میری ماں کو میری شادی اور رشتوں کی فکر ہو گئی تھی، تبھی میں نے اپنی ماں سے دبے لفظوں میں رشبھ کا نام لیا۔ میری ماں کہنے لگی، پھر وہ تمہارا رشتہ کیوں نہیں مانگتا؟ میں نے کہا، بس اسے ہاؤس جاب ختم کرنے کا انتظار ہے۔ میری ماں کہنے لگی، تو ہاؤس جاب جب ختم کرے گا تب شادی کر دیں گے، اب اپنے گھر کا ہی بچہ ہے، اس کے لیے یہ سب تھوڑی دیکھیں گے کہ کب وہ ہاؤس جاب شروع کرتا ہے تب وہ رشتہ لے کر آئے۔ میری ماں کو شاید کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ بات میں رشبھ کو بتائی، اس کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی ممی کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آ گیا اور میری منگنی رشبھ کے ساتھ ہو گئی۔ شادی تب ہونی تھی جب اس کی ہاؤس جاب پوری ہو جاتی۔ سوربھ کے گھر
جب بیٹا پیدا ہوا تب آنٹی بہت بیمار تھیں، ان کا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا پڑا کیونکہ روینہ بھابھی اپنے مائکے میں تھی۔ آنٹی کی طبیعت خراب کی وجہ سے ممی نے مجھے کہا تھا کہ میں چلی جاؤں۔ اس وقت روما کے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے، اس لیے مجھے جانا پڑا کیونکہ میں بی.کام کر کے فری ہو چکی تھی۔ میں نے آنٹی کے لیے پرہیزی کھانا بنایا، اپنے اور سوربھ کے لیے دال چاول بنا دیے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں گھر پر ہوں کیونکہ مجھے پاپا چھوڑ کر گئے تھے۔ جب وہ گھر پر آیا، مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ آنٹی کے کمرے میں جا کر ان سے کہنے لگا، ممی وہ میڈ کہاں گئی ہے جسے میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس رہے؟ آنٹی کہنے لگی، تم جانتے ہو نا مجھے میڈ کے ہاتھ کا کھانا بالکل پسند نہیں، اور پھر عیشا آ گئی ہے نا، میڈ میرے سارے کام کر کے چلی گئی تھی۔ کھانا عیشا ہی نہیں بنایا ہے اور آج تو میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ جب تک روینہ نہیں آ جاتی عیشا کو یہیں رہنے دو۔ تو میں کیا کہتی ہے میری بچی؟ ممی آپ کو پتا ہے نا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں ایسا کرتا ہوں، روینہ کو گھر لے آتا ہوں، ویسے بھی میرا بیٹا 8 دن کا ہو گیا ہے، تھوڑا بہت تو وہ چلنے پھرنے لگی ہے، میں اس کے ساتھ ہیلپ کروا دوں گا، اس کے ساتھ مل کر کھانا بنا لیا کروں گا، لیکن پلیز آپ عیشا کو واپس بھیج دیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ میں یہیں سے باہر نکل جاؤں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا، شاید اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے اسے منہ پر ہی اس کے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، مجھے اپنی پسند کا حق تھا اور میں نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، سوربھ تمیز سے بات کرو، خبردار جو تم نے میری بچی کے لیے کچھ بھی کہا تو۔ ٹھیک ہے، پھر میں روینہ کے گھر جا رہا ہوں اور میں کھانا کھا کر آؤں گا، اور کل سے رات کے کھانے پہ میرے لیے کچھ مت بنائیے گا۔ میں روینہ کے گھر سے کھانا کھا کر آیا کروں گا، اور جیسے ہی 15 دن گزریں گے، وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ ایک تو میرا بھی اس کے بنا دل نہیں لگتا، اور دوسرا جس کا گھر ہے وہ ہی سنبھالے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی گھر سے نکل جاؤں۔ جیسے ہی وہ دن میں نے گزارا، لیکن صبح میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں میری ضرورت ہے، آپ ایسا کریں سوربھ سے کہیں کہ وہ روینہ بھابھی کو ہی واپس لے آئے، کھانا تو وہ آپ کو بنا کر دے ہی دیں گی۔ آنٹی سمجھ گئی تھی کہ میں سوربھ کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے کافی شرمندہ سی تھی۔ میری بات سنو عیشا، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، وہ ہے ہی ایسا بد مزاج قسم کا لڑکا۔ بیٹا میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھے برا نہیں لگا، میرے نزدیک ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مجھے اچھی یا بری لگے۔ میں اتنی بھی اہمیت اور حیثیت انہیں نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت روینہ کو واپس لا چکا ہے اور پیچھے کھڑا میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ سن بھی رہا تھا تو سنتا رہتا۔ مائی فٹ میرے دروازے کی طرف کمر تھی، آنٹی اسے دیکھ چکی تھی۔ آنٹی کی نظروں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، بلکہ روینہ کچھ تذ جذب کا شکار ہوئی تھی۔ سوربھ کے ہاتھ میں اس کا ننھا منا سا بیٹا بھی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور آنٹی کی گود میں اپنا بیٹا ڈال دیا۔ اپنے پوتے کو سنبھالیں، میں ذرا روینہ کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا بنوا دیتا ہوں۔ آنٹی کہنے لگی، نہیں رہنے دو، ویسے بھی عیشا بنانے ہی والی تھی۔ کہنے لگا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مہمان ہے، ویسے بھی روینہ آ چکی ہے۔ روینہ کہنے لگی، میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں کیا رکھا ہے کیا نہیں۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، نہیں تو نہ صحیح، میں اس کے باپ کی نوکر تھوڑی تھی۔ روینہ تم بس باہر لانچ کے صوفے پر بیٹھ جاؤ، مجھے ایک بتاتی جاؤ کہ ممی کے لیے دلیا کیسے بنانا ہے، میں خود بنا دوں گا، اور تم نے جو کھانا ہے وہ بھی مجھے بتا دو۔ تم بس بتاتی جاؤ، میں بنا لوں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آ گئی ہو یہی بہت بڑی بات ہے، تم نے میری بات کا مان رکھا۔ کیسی اجنبیوں والی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوربھ میرا اپنا گھر ہے، مجھے تو آنا ہی تھا، اور میں بنا لوں گی، کوئی بات نہیں۔ نہیں تم کچھ بھی نہیں کرو گی، پیر بھی زمین پر نہیں رکھو گی، تم بس صرف مجھے بتاؤ گی۔ اپنی پتنی سے تو بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ خیر مجھے کیا، میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی میں جاؤں؟ آنٹی کہنے لگی، نہیں بیٹا رات کا کھانا کھا کر چلی جانا، اس ٹائم کیا اپنے باپ کو پریشان کرو گی؟ میں نے کہا، نہیں باپ کو کیوں، رشبھ ہے نا، اسے فون کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گا اور مجھے گھر بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے رشبھ کو فون کیا، وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں بھی جان بوجھ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آنٹی کے گھر سے واپس نکلی تھی۔ پہلے اس نے مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا، پھر ہم نے آئس کریم کھائی، اور پھر اس نے مجھے میرے گھر پہ چھوڑا۔
لیکن 2 دن ہی گزرے تھے کہ آنٹی کی ڈیتھ کی خبر ہم تک پہنچی، اور یہ خبر بہت بڑی خبر تھی۔ میری ماں کا رو رو کے برا حال تھا، کیونکہ میری ماں آنٹی کو بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ میرے پاپا بھی پریشان تھے۔ ہم سب لوگ آنٹی کے گھر گئے۔ روینہ بہت رو رہی تھی، لیکن وہ اس حالت میں بھی کبھی سوربھ کو تسلی دیتی، کبھی مہمانوں کو پوچھ رہی تھی، کسی کے لیے چائے، کسی کے لیے کھانا۔ حالانکہ روما بھی اٹھ کر اس کے ساتھ لگ گئی تھی، لیکن میں نہیں اٹھی تھی۔ میں کیوں جاتی؟ اس کا گھر تھا، وہ خود سنبھالتی۔ میرے پاپا نے سوربھ کو گلے لگا کر بہت تسلی دی۔ بیٹا، خود کو اکیلے مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی اداس ہو ہمارے گھر آ جایا کرنا۔ پہلی بار میں نے اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے پاپا اسے تسلی دے رہے تھے، ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی صاف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے روینہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا، بار بار اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ خیر، کچھ مہمان دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو رات کو واپس آ گئے۔ ممی پاپا وہیں رکے تھے۔ مجھے اور روما کو رشب کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ 2-3 دن تو ہم بھی جاتے رہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ بار بار روینہ اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دباتی تھی، جیسے کوئی درد برداشت کر رہی ہو یا کوئی درد سہ رہی ہو۔ پتہ نہیں کسی نے اسے چھت سے کچھ لانے کے لیے کہا اور وہ زینہ چڑھ گئی۔ ہم سب لوگ چائے پی رہے تھے، جب چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ ہم سب بھاگے ہوئے باہر صحن میں گئے۔ دیکھا تو روینہ سیڑھیوں پر گری پڑی تھی اور اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ چلا رہی تھی۔ شاید سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ اس کا پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو جان نکلی تھی۔ میری ماں اور دوسری عورتیں پریشان ہو گئی۔ سوربھ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ جلدی سے اسے فون کیا گیا۔ روینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ممی نے فون پر بتایا کہ اس کے ٹانکے کھل گئے تھے۔ ڈاکٹر نے شاید ٹھیک سے لگائی نہیں تھے، اوپر سے اسے آرام کرنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ پھر ساس کی ڈیتھ، مہمانوں کی دیکھ بھال، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اتنا زیادہ کہ اسپتال پہنچ کر وہ صرف 10 منٹ ہی زندہ رہی تھی۔ اس بار تو میں بھی ہل کے رہ گئی تھی۔ چھوٹا سا 1 مہینے کا بچہ، بلکہ 1 مہینے کا بھی نہیں، 20 دن کا۔ اس وقت وہ روئے جا رہا تھا۔ روما اسے گود میں لیے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا تو دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سب لوگ افسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ہنستے کھیلتے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ ماں کو گئے ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ بیوی بھی چل بسی۔